अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुरसलात मक्की सूरह है। इसमें कुल 50 आयात हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 33 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 77। मुसलसल भेजी जाने वाली हवाओं के ज़िक्र से शुरू होने वाला सूरा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो मुसलसल पै दर पै भेजी जाती रहती हैं, फिर ज़ोरदार तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर बड़ी शिद्दत के साथ चारों तरफ फैला देती हैं, फिर उनको फाड़ फाड़ कर पूरी तरह अलग कर देती हैं। फिर वो दिलों में खुदा की याद पैदा कर देती हैं, हुज्जत तमाम करने के लिए या डराने के लिए। गरज इन तमाम किस्म की हवाओं की कसम कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है वो क़यामत ज़रूर वाक़ई होकर रहने वाली है। तो जब सितारे बेनिशान होकर मिट मिटा जाएंगे और जब आसमान फाड़ दिया जाएगा और जब पहाड़ सुरमा बना दिए जाएंगे और जब पैगंबरों के हाजिर होने का वक्त आ जाएगा, आखिर तुम्हें किस दिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी की मोहलत दी गई थी? इसी फ़ैसले के दिन के लिए। और तुम क्या जानो कि वो फ़ैसले का दिन क्या होता है। उस दिन तबाही ही तबाही है झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने पहले वालों को हलाक नहीं किया और फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को भी चलता करेंगे, क्योंकि हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही सुलूक किया करते हैं। गरज उस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया और फिर हमने उसे एक महफूज जगह नहीं ठहराए रखा एक मुकर्ररा मुद्दत तक? तो तुमने देख लिया कि हम इस बात पर कादिर थे। बस हम कैसी अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। और तो उस दिन बर्बादी ही बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली चीज़ नहीं बनाया, जो जिंदों को भी अपने अंदर समेट लेती है और मुर्दों को भी, और उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमा दिए और तुम्हें मीठा खुशगवार पानी पिलाया? उस दिन बर्बादी ही बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए। चलो अब उस चीज़ जहन्नुम की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे। चलो जहन्नुम के धुएं के उस साए की तरफ जो 3 शख वाला है, न तो ठंडक पहुंचाने वाला है और न आग के शोलों और लपट से बचाने वाला है। वो आग जो ऊंची ऊंची इमारतों जितनी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंक रही होगी, और वो भी मुसलसल जैसे सर्द ऊँट उछल उछल कर भाग रहे हों। उस दिन तबाही ही तबाही है झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है कि जिसमें वो कुछ बोल भी न सकेंगे और न ही उन्हें कोई मौका दिया जाएगा कि वो अपने गुनाहों और झुटलाने का कोई बहाना पेश कर सकें, क्योंकि उस दिन झुटलाने वालों के लिए सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। क्योंकि ये फ़ैसले का दिन है और इसके लिए हमने तुम्हें और पहले के तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया है। अब अगर तुम्हारे पास मेरे मुकाबले पर कोई तरकीब या चाल हो तो चल कर देख लो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए सिर्फ तबाही ही तबाही है। बुराइयों और खुदा की नाराज़गी से बचने वाले मुत्तकी लोग गहरे और ठंडे सायों और चश्मों में होंगे। जो फल वो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होंगे। शौक़ से खाओ और मज़े ले लेकर पियो अपने उन कामों के सिले में जो तुम दुनिया में किया करते थे। हम अच्छे और नेक लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। खाओ पियो और दुनिया में कुछ दिन मज़े उड़ा लो। हकीकत में तो तुम लोग मुजरिम हो और इसलिए तुम झुटलाने वालों के लिए उस दिन सिर्फ तबाही ही तबाही है। क्योंकि जब उनसे कहा जाता है कि रुकू करो, यानी अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुकाओ, तो वो झुकते नहीं। इसलिए उस दिन झुटलाने वालों के लिए तबाही ही तबाही है। अब इस कुरान जैसे बेहद मुअस्सर और मुदल्लिल कलाम के बाद और कौन सा बयान हो सकता है जिसे ये मान लें या जिस पर ये ईमान ले आएँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरे को पढ़े अल्लाह ताला उसको हुजूर अकरम की मारिफत रखने वाला बना देगा। एक बार साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, हुजूर आप में बुढ़ापे के आसार कितनी जल्दी ज़ाहिर हो गए हैं और रेश मुबारक सफ़ेद हो गई है। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह अल वाक़िया, सूरह अल मुरसलात और सूरह अम यतसाअलून ने बूढ़ा कर दिया। इन तमाम सूरों में क़यामत के हालात और इसके हौलनाक बयान ने रूह अक़दस पर शदीद असर डाला है। जो शख्स इस सूरे को पढ़ेगा तो लिखा जाएगा कि ये मुशरिकीन में से नहीं है। और कोई बीमार इस सूरे को पढ़े तो शिफा पाए, मुसाफिर पढ़े तो सही सालिम घर आए, अगर कोई गायब हो तो वो इसके पढ़ने से वापस आ जाए। दुश्मन पर गलबा पाने के लिए इसको 100 बार पढ़ा जाए। इसको लिख कर पास रखें तो फोड़ों के निकलने से महफूज रहे।
یہ سورہ حضور اکرم پر مسجد خیف کے نزدیک ایک غار میں سرزمین منا میں جو غار مبل مرسلات کہلاتا ہے نازل ہوئی، اور حضور اکرم اس سورہ کو اکثر مغرب کی نماز میں پڑھتے تھے۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے۔ اس سورہ کے آغاز میں مقدمے کے طور پر 5 آیات میں 5 قسمیں آئی ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں قسمیں آندھیوں اور طوفانوں کی طرف اشارہ ہیں۔ ان آیات کا مفہوم اس طرح ہوگا: قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں، اور قسم ہے ان طوفانوں کی جو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو بادلوں کو پھیلاتی اور منتشر کرتی ہیں، اور بارش کی حیات بخش قطرات کو ان کے درمیان سے خشک سرزمینوں کی طرف بھیجتی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو بادلوں کو بارش برسانے کے بعد پراگندہ کر دیتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو فیض پہنچا کر انسانوں کو خدا کی یاد میں مصروف کر دیتی ہیں۔ یہ تمام قسمیں آسمانی فرشتوں کی طرف اشارہ ہیں، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو پے در پے انبیاء کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو طوفانوں کی طرح پوری سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنے کاموں کے پیچھے جاتے ہیں، اور ان کی جو آسمانی کتابوں کی آیات کو پیغمبروں کے سامنے کھولتے اور نشر کرتے ہیں، اور ان کی جو اس عمل کے ساتھ حق و باطل سے جدا کرتے ہیں، اور ان کی جو حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کے احکام کو انبیاء پر القاء کرتے ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم ہواؤں اور طوفانوں کے بارے میں ہے، اور تیسری، چوتھی اور پانچویں قسم فرشتوں کے ذریعے حق تعالیٰ کی آیات کی نشر و اشاعت کے بارے میں ہیں۔ یہ تمام قسمیں ایک ہی مطلب کے لیے ہیں جو 7ویں آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی قیامت اور معاد کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک عظیم تغیر عالم میں پیدا ہوگا۔ ایک طرف تو شدید طوفان، آندھیاں، زلزلے اور ہلا دینے والے حوادث ہوں گے، اور دوسری طرف عدل الہی کی عدالت، جہاں فرشتے اعمال ناموں کو پھیلائیں گے اور نشر کریں گے، اور مومنین اور کفار کی صفوں کو الگ الگ کریں گے، اس سلسلے میں حکم الہی کا اجرا کریں گے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کو حکم دے گا کہ وہ تمام موجودات کی طرف پھونک مارے، اور جب وہ پھونک مارے گی تو اس کی پھونک کی شدت سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تمام ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر منجمد ہو کر رہ جائیں گے، پہاڑ غبار بن کر فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اور آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب رسولوں کو معین وقت میں لایا جائے گا، قیامت کے دن پیغمبروں کے لیے وقت معین ہوگا، وہ اپنی اپنی باری پر تشریف لائیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا کہ ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ انبیاء نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مزید فرمایا، امتوں کے لیے ان رسولوں کی شہادت اور ان کی گواہی کو کس دن کے لیے تاخیر میں ڈالا گیا ہے؟ جدائی کے دن کے لیے، حق سے باطل کی جدائی کا دن، مومنین کی صفوں کا کافروں کی صفوں سے جدائی کا دن، نیکیکاروں کی بدکاروں سے جدائی کا دن، اور سب کے بارے میں حق تعالیٰ کی مطلق عدالت اور انصاف کا دن۔ یہ سوال و جواب اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، اور اس دن کے بارے میں کیسی معنی خیز اور منہ بولتی تعبیر ہوئی ہے، جدائیوں کا دن۔ اس کے بعد اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے فرماتا ہے، تو کیا جانے کہ یوم الفصل اور جدائیوں کا دن کیا ہے، جہاں انبیاء کرام اپنے وسیع علم اور تیز بین نگاہوں کے باوجود جو اسرار غیب کا مشاہدہ کرتی ہیں، اس دن کی عظمت اور اس کے اسرار سے خوف زدہ ہوں، تو ہم ناچیز اور بے علم لوگ اور قفس دنیا کے قیدی کیسے اس دن کے اسرار سے واقف ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں اس دن کی تکذیب کرنے والوں کو بہت سختی کے ساتھ فرمایا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل کا لفظ لغت عرب میں ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں ایک شخص دوسرے کی حالت پر افسوس کرے۔ ویل برے اور کبھی کاموں کے لیے بولا جاتا ہے، اور ویل دوزخ میں ایک کنویں یا درے کا نام ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بہت سے موقعوں پر استعمال ہوا، جیسے کفار، مشرکین، جھوٹ بولنے والے، تکذیب کرنے والے، گناہ گاروں، کم تولنے والوں، بے خبر نماز گزاروں کے بارے میں خدا نے اسے استعمال کیا ہے۔ اس سورہ مرسلات میں اس جملے کی 10 بار تکرار ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ویل ہے جنہوں نے پیغمبروں اور آیات الہی کو جھٹلایا، اور ہر بار اس جملے کے معنی الگ ہیں۔ ابتدائی آیات میں ہواؤں اور طوفانوں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ عالم خلقت پر ابتدائی
اہم اثر رکھتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں، پھر انہیں خشک اور مردہ زمینوں پر بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں، پودوں کے بیجوں کو بکھیرتی ہیں، جنگلات اور چراگاہوں کو وجود میں لاتی ہیں اور موسم کو بدلنے کا سبب بنتی ہیں، زندہ اور آکسیجن سے بھری ہوئی ہوا کو کھیتوں اور صحراؤں میں شہروں کی طرف لے جاتی ہیں، سمندروں کو آکسیجن سے پر کرتی ہیں اور دنیا میں عظیم اور حیات بخش خدمت انجام دیتی ہیں۔ ان قسموں کا دوسرا حصہ فرشتوں کے ذریعے نزول وحی کی بات کرتا ہے۔ فرشتے وحی کے کلمات کو جو بارش کے قطروں کی طرح زندہ کرنے والے ہوتے ہیں خدا کے پیغمبروں پر نازل کرتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے ایک خطبے میں فرشتوں کے اوصاف 7 مختصر اور جامع جملوں میں بیان فرمائے۔ یہ نہ گناہوں کی گراں باریوں نے انہیں دبا رکھا ہے، کیونکہ وہ ہرگز گناہ نہیں کرتے، اس لیے وہ خدا کی اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ نمبر 2، نہ شب و روز کی گردشیں انہیں موت کی جانب بڑھاتی ہیں، یعنی زمانے کی گردش میں انہیں کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ نمبر 3، نہ شکوک و شبہات کے تیروں اور ان کے مضبوط ایمان کو نشانہ بنایا ہے۔ نہ شکوک و شبہات کے تیروں نے ان کے مضبوط ایمان کو نشانہ بنایا ہے، اور نہ ان کے یقین کی مضبوطی پر گمانوں نے دھاوا بولا ہے۔ نہ ان کے درمیان کبھی کینہ و حسد کی چنگاریاں بھڑکی ہیں، نہ حیرت و خوف ان کے سینوں کی تہوں میں جمی ہوئی عظمت خداوندی اور خدا کے جلال کی ہیبت کو چھین سکی ہے۔ نہ وسوسوں کو ان تک رسائی حاصل ہے کہ شکوک ان کی فکروں کو آلودہ کر سکیں۔ ان میں کچھ وہ ہیں جو بوجھل بادلوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہی میں رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم تحت الثری کی حدوں کو چیر کر نکل گئے ہیں۔ ان فرشتوں کو عبادت کی مشغولیت نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے۔ ایمان کی حقیقتیں اور یقین کامل ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہو گئے ہیں۔ خداوند عالم نے مادے کی تربیت کرنے والی ہواؤں، طوفانوں اور عالم مانی کی تربیت کرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ منکرین قیامت کو خدا مختلف طریقوں سے خبردار کرتا ہے، انہیں غفلت کی گہری نیند سے بیدار کرتا ہے، انہیں دوسری اقوام کی ہلاکت اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ ان اقوام کا ذکر تاریخ اور روئے زمین پر نمایاں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم فرعون جیسی اقوام، جن میں سے کوئی گروہ طوفان سے، کوئی گروہ بجلی سے، کوئی تیز آندھی سے، کوئی قوم زلزلے اور آسمانی پتھروں کے عذاب سے نابود ہو گئی۔ بعد میں آنے والی وہ اقوام جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، وہ بھی انہی کی طرح عذاب پائیں گی۔ خدا جب ایک جرم پر کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو اس جرم کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اس آیت میں اولین ان تمام گزری ہوئی گناہ گار قوموں کے لیے آیا ہے جو عذاب الہی کے ساتھ ہلاک ہوئیں، اور آخرین میں وہ تمام کفار شامل ہیں جو حضور اکرم کے زمانے میں تھے یا جو اس کے بعد جرم، گناہ، ظلم و فساد میں آلودہ ہو گئے۔ ایک بار پھر اس جملے کو خدا نے دہرایا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی گناہ گاروں اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پھر پروردگار عالم انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے عالم جنین کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم نے تم کو پست اور ناچیز پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم نے اسے مناسب، محفوظ قرارگاہ میں ٹھہرایا، اور ایسی قرارگاہ میں جس میں ہر لحاظ سے حیات و زندگی اور انسانی نطفے کی پرورش کے لیے تمام ضروریات موجود ہیں۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہے کہ نطفے کا اس محفوظ جگہ میں ٹھہرنا ایک معین مدت تک جاری رہتا ہے، وہ مدت جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی مدت جس میں نطفے کو ہر روز حیات و زندگی کا ایک نیا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کو اس پوشیدہ جگہ میں ارتقاء اور نشو و نما کی بہترین منزلوں سے گزارا جاتا ہے۔ اور مولا علی نے انسان کی خلقت کے دوران جنین یعنی ایمبریو کے پراسرار مراحل، وقت پیدائش اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے وہ مخلوق کہ جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیا اور جسے شکم کی اندھیاریوں اور دوہرے پردوں میں بنا گیا اور ہر طرح سے ان کی نگہداشت کی گئی، تیری ابتدا مٹی کے خلاصے سے ہوئی اور تجھے جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے شدہ مدت تک ایک جمع و پانی کی جگہ میں ٹھہرایا گیا،
تو جنین ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پھرتا تھا، نہ تو کسی پکار کا جواب دیتا تھا، نہ کوئی آواز سنتا تھا۔ پھر تو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل کرنے کے طریقے پہچانتا تھا۔ تو کس نے تجھے ماں کی چھاتی سے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور بتایا کہ ضرورت کے وقت اس سے خوراک حاصل کر لو؟ اسے اتنی دردناک آواز میں رونا کس نے سکھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنی ضرورتوں کا اعلان کرے؟ اس کے بعد خدا نتیجہ نکالتا ہے کہ ہم اس کام پر قدرت رکھتے تھے کہ ایک بے قدر و قیمت حقیر و ناچیز نطفے سے ایک کامل انسان بنا ڈالیں۔ بس ہم کتنے قادر ہیں۔ اس دلیل سے خدا نے معاد کو ثابت کیا ہے کہ تم مردوں کی نئی زندگی کی طرف پلٹ آنے کی کیسے تردید کرتے ہو، حالانکہ ایک بے قدر و قیمت نطفے سے خلقت میں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہو۔ آخر میں پھر اسی جملے کی تکرار ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے ان کے لیے جو اسی قدرت کے یہ سب آثار دیکھتے ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے اجتماع کا مرکز نہیں بنایا، اور ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کی صورت میں بھی زمین تمام انسانوں کے لیے قرار گاہ ہے، زندوں کو اپنے اوپر جمع کرتی ہے اور ان کی تمام حاجتوں اور ضروریات کو پورا کرتی ہے، اور ان کے مردوں کو بھی اپنے اندر جگہ دیتی ہے۔ اگر زمین مردوں کو دفن کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتی تو ان سے پیدا ہونے والی بو اور بیماریاں تمام زندوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیتی۔ زمین انہیں غذا کھلاتی ہے، لباس پہناتی ہے، گھر اور مسکن دیتی ہے اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ امیر المومنین جب میدان صفین سے واپس لوٹ رہے تھے اور کوفے کے قریب پہنچے تو آپ کی نظر مبارک کوفے کے دروازے کے باہر قبرستان پر پڑی، تو فرمایا یہ مردوں کے کفات یعنی ان کے مسکن اور گھر ہیں۔ پھر آپ نے کوفے کے گھروں پر نظر کی اور فرمایا ھذا کفات الاحیاء، یہ زندہ کے کفات یعنی گھر ہیں، یعنی زندوں اور مردوں کے گھروں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کرۂ زمین پر ایک عظیم نعمت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہم نے بلند